हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018-19 का जो माली साल है उसके बाकी रह गए 9 महीने के लिए एक मिनी बजट पेश किया है। जो उन्होंने हुकूमत में आने से पहले भी कहा था कि जो पिछली हुकूमत ने बजट पेश किया था वो 3 महीने के लिए होगा और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो आगे उसको देगी। इस बजट का मकसद जो वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बताया है, उन्होंने कहा है कि बहुत से सेक्टर्स को हमने ठीक करना है। जो बड़ी बड़ी उसमें बातें हैं वो ये है कि जनाब जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। जो इंपोर्टेड आइटम्स है कुल 900 के करीब हैं जिन पर जो है मज़ीद टैक्स आयद किया गया है। रेगुलेटरी ड्यूटी उसमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं, सिगरेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं। ये सारे नॉन फाइलर्स के लिए कहा गया है कि वैसे तो टैक्स जो होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे वो 0.4 से लेके 0.6% कर दिया गया है, मगर साथ ही जो उन पर पाबंदी लगी हुई थी कि वो या तो ज़मीन नहीं खरीद सकते और गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो पाबंदी उठा ली गई है। वजह ये बताई गई है कि ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करते हैं वो क्योंकि टैक्स पेयर नहीं हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पेंशन्स में 10% इजाफा किया गया है जो कि ज़ाहिर है अच्छी बात है। कराची के लिए 50 अरब का खुसूसी पैकेज का भी ऐलान हुआ है। कम आमदनी वालों पर टैक्स का जो इस्तिस्ना है वो बरकरार रहेगा, मगर ज़्यादा आमदनी वालों के टैक्स स्लैब्स जो हैं कम व बेश वही कर दिए गए हैं जो मुस्लिम लीग हुकूमत ने स्टैंडर्डाइज किए थे उससे जो पहले के थे तकरीबन। और उसके अलावा एक अच्छी बात जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म, वज़रा, अरकान असम्बली के जो अलाउंसेस पर जो टैक्स से इस्तिस्ना था उसको भी वापस लिया गया है। तो अच्छा, 2-3 और चीज़ें भी हाँ जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। एक ग्लूमी भी आप कह सकते हैं या रियलिस्टिक कहें आप, एक पिक्चर भी पेंट की है जो मुल्क के जो अभी माशी रिपोर्ट कार्ड, अगर आप इसको इस तरह देखना चाहिए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि जी फाइनेंशियल ईयर 18 में बजट में जो खसारा है वो 6.6% है, यानी 2.2 ट्रिलियन। लेकिन अगले FY19 में इसको प्रोजेक्ट किया गया है 7.2%, मतलब कि अभी बजट डेफिसिट ने मजीद बढ़ना है, क्योंकि ओवरऑल ये कहा गया था कि 8.2% था, मगर 1.6% जो है उसमें वो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो सर्कुलर डेट है नहीं बिल्कुल वो अपनी जगह। माय पॉइंट इज कि जो भी अभी इक़दाम लिए गए हैं और या जो भी अनाउंस किए गए हैं उनका एक पस मंजर भी है, राइट? देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव टू लुक एट इट इन। इंपोर्ट कवर की बात की तो 2 महीने से कम के आपकी इंपोर्ट बिल कवर हो सकता है, जिसका मतलब है कि रुपये पर मजीद प्रेशर भी आ सकता है। आई एम गिविंग यू द बैड न्यूज, ठीक है? पब्लिक डेट जो है वो 5 साल पहले 16,000 बिलियन थी, अब 28,300 बिलियन है, तो दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज। फॉरेन डेट भी 60 बिलियन से लेके 95 बिलियन पर गई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब बताने के बाद ही की समझ आती है या नहीं आती। हाँ, इस पे भी खैर बात करेंगे। दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवी थी उसको हटाया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस कहा यह जा रहा है कि अगले महीने बल्कि नवंबर 4 को जब अमेरिका पाबंदी लगा देगा ईरान के ऊपर, तो उनका ये कहना जो मार्केट प्रेडिक्शंस हैं कि वो पेट्रोल जो है ऑयल जो है वो 70 से होकर के जो 94 तक चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बहुत ज्यादा बातें करें, नहीं, क्योंकि ये बजट जिंदगियों पे असर करता है, जाहिर है हम तो सिर्फ फिगर्स के ही आदी हैं। और इससे पहले कि मतलब हम अपनी लाइल्मी एक्सपोज कर दें लोगों के सामने, तो बेहतर है कि हमने खुर्रम हुसैन को अपने साथ बुलाया हुआ है यार, कि थोड़ी इज्जत रखनी है। आज खुर्रम हुसैन को बुला लिया है। हाँ, आप नोट करेंगे कि हेयर कट तकरीबन एक ही है इन दोनों, और उनसे हम पूछेंगे कि जनाब ये बजट जो है ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हैं, पहले फिर हम उसको इनिशियल रिएक्शन खुद। इनिशियल रिएक्शन डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, अच्छा। कुछ इसमें कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जो बेहतर था ना लिए होते। मसलन ये जो नॉन फाइलर्स को उन्होंने छूट दे दी है, ये एक चीज थी जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू की थी और जिसको आई थिंक चालू रखना चाहिए कि नॉन फाइलर्स की जिंदगी जो है वो और से और हर साल
تھوڑی سی اور سے اور مشکل ہوتی جائے. اور ساتھ آپ ایک ہم سے مطلب بس مری جائے نا یار, مطلب آپ کی نظر میں ٹھیک ہے کوئی دیکھیں اگر آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز یہ اور ٹیکس نہیں فائل کرنا, تو پھر آپ کی زندگی آہستہ 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 نہیں اصولاً ہونی چاہیے ٹھیک ہے, تاکہ آپ میں مانتا ہوں. بہرحال انیشل ریئیکشن میرا یہ بھی تھا کہ یہ بہت ایک دھیما اسٹیپ ہے ان دا ڈائریکشن جو اس گورنمنٹ نے لینی ہے. ٹھیک ہے, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے میری تو یہ لائن رہی ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں اس کی پالیسی ڈائریکشن جب نکلے گی, جب یہ ڈرامہ بازی ختم ہوئے گی اور ہمیں پتا کام شروع ہوگا, ملک چلانے کا کام. آج وہ کام شروع ہوا ہے لیکن بہت ایک ہلکا اور دھیما اسٹیپ ہے. اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری فسکل ایڈجسٹمنٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ 2.1% آف جی ڈی پی اس کا ٹوٹل سائز ہے, جو ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے کیونکہ جی ڈی پی تو 35 ٹریلین روپیز کا ہے نا پاکستان کا, تو کافی بڑا فگر بن جاتا ہے. اب ماضی میں جو گورنمنٹس نے, ہر گورنمنٹ نے اپنا کریئر شروع کیا ہے اس طرح کی ایک سٹیبلائزیشن کے ساتھ. یہ تو ہماری ایک ہسٹری کا ایک پیٹرن ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ پچھلی حکومت نے خزانہ خالی کر دیا, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو لہٰذا ہمیں نازک موڑ پہ سخت اقدامات لینے پڑیں گے اور جو کیا ہے ان کو آنی ہاتھ سے نمٹنا پڑے گا. کی بریانی تیار کرو. یہ لوگ بھی اب ایکسیپشن نہیں ہے, ان کو بھی کرنی پڑی ہے چیز. ٹھیک ہے, لیکن ان کی جہاں پہ 2.1% کی ایڈجسٹمنٹ ہے پی 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 گورنمنٹ کی 2008 میں آنے سے پہلے میں اسی کو چیک کر رہا تھا 3.1% کی تھی, یعنی کہ اٹ واز مچ بگر سالڈ 50% مور. اور وہ ایڈجسٹمنٹ آئی تھی آفٹر پاور ٹیرفس کو ان کو ہائک کرنا پڑا تھا, فیول پرائسز ایٹ دا پمپ ان کو انکریز کرنی پڑی تھی اینڈ واٹ ناٹ. تو پہلی چیز کہ یہ اسٹیپ اتنا ریڈیکل نہیں ہے جتنا گزشتہ گورنمنٹس نے کو لینا پڑا ہے. نمبر 2, یہ مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ دس از راؤنڈ 1. اس کے بعد اب راؤنڈ 2 بھی آنا ہے اور کوائٹ پاسبلی راؤنڈ 3 بھی آنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تو یہ انہوں نے فسکل فریم ورک کا اناؤنس کیا ہے, اب ہونا ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ, آپ کے انٹرسٹ ریٹس, اور اس کے بعد پھر ایک مہنگائی اور بے روزگاری کی لہر جانی ہے اکانومی کے تھرو, اور وہ کس طرح سے پھر ان کی گراؤنڈ لیول پہ سپورٹ کو امپیکٹ کرتی ہے اور کس طرح سے ان کی ڈیسیشن میکنگ مضبوط رہتی ہے ایٹ دا ٹاپ. یہ ساری چیزیں اب ٹیسٹ ہوئیں گی کیونکہ مختلف لابیز آئیں گی, آپ کو پریشرائز کریں گی, مختلف امیر لوگ بھی آئیں گے آپ کو پریشرائز کریں گے, اور پھر آپ کی بیوروکریسی پوری بیٹھی ہوئی ہے جس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے کام کرنے کا, اور وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے یہ ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر جو ہے پیٹرول کی مارکیٹ میں آئل کی پرائسز اور بڑھتی ہیں اور ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے تو 20 روپے تک پیٹرول بڑھ سکتا ہے مستقبل میں. انہوں نے ڈائریکشن دے دیا نا کہ آگے ابھی مزید اور سٹیپس آنے ہیں, یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اور اس پہ بھی جو فسکل ایڈجسٹمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے مالی خسارہ وہ 7.2% تک جائے گا اگر ہم نے کریکٹیو سٹیپس نہیں دیے. ان کریکٹیو سٹیپس کی وجہ سے جو اس فائنانس ایکٹ میں اناؤنس کیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 5.1% پہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. اگلے سال مزید اس کو اور کم کرنا پڑے گا ان کو, لیکن وہ تو اگلے سال کی بات ہے. مجھے یہ اسٹڈی کرتے ہوئے ابھی تک یہ نہیں نظر آ رہا کہ ابھی بھی جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ 890 ارب روپے کی ٹوٹل ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہم نے انڈرٹیک کرنی ہے ایکسپینڈیچرز, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ابھی میٹ کر سکیں گے. مزید آگے جیسے چلیں گے ہم لوگ تو مزید اور ریونیو میجرز ان کو اناؤنس مثلا کیونکہ انہوں نے کہا کہ 183 ارب جو ہے ہم نئے جنریٹ کریں گے بغیر ٹیکس لگائے, جس میں سے ٹیکس بیس کو ہم نے بڑھانا بھی ہے. مطلب انہوں نے ایڈیشنل ٹاسک دیا کہ 90 بلین جو ہے ایف پی آر وہ مزید اکٹھے کرے گا ایز پر اٹس ٹارگیٹ آلریڈی. اچھا, میں آنا چاہ رہا ہوں یہ فائلر نان فائلر والی بات جو آپ نے پہلے چھیڑی تھی. بڑی اچھی چیز تھی جو پچھلی گورنمنٹ, میں بھی یہی کہنے والا تھا. اچھا, جتنی بھی مطلب مارکیٹ میں لوگ ہیں یا جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں اور خاص طور پر ٹیکس والے تو مطلب وہ تو لٹ ہی پا رہے تھے نا کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جب واپس لی ہے کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ایک تو زمین کی خرید و فروخت پر اب نان فائلر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, پرووائڈیڈ آئی تھنک ایک سرٹن لمٹ ہے, ہاں, آن پراپرٹی ویلیوز ایکسیڈنگ 5 ملین. ٹھیک ہے, مطلب 50 لاکھ سے زائد کی پراپرٹی. آج کل 50 لاکھ سے کم کی پراپرٹی ویسے بھی کہاں سے ملنے والی ہے آپ کو, وہ کوئی پرچون کی دکان ٹائپ چیز ہی ملے گی اس میں, تو ڈپینڈ شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. اور دوسرا کہ گاڑیوں کا, اب بظاہر
لگتا ہے کہ جی شاید آٹو انڈسٹری کا پریشر آپ پر بہت آیا تھا. بالکل, کیونکہ یہ میرے سامنے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی بھی رپورٹ پڑی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے ایک انالیسس کیا ہے کہ کن سیکٹرز اور انڈسٹریز کے لیے پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے. ظاہر ہے کہ آٹوز کے لیے تو بہت ہی پازیٹیو ہے. جو ان لوگوں نے دلیل دی ہے ان لوگوں نے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کہا جو بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں وہ یہاں پر ٹیکس تو نہیں دیتے, اور کیوں دیں؟ اگر یو کے میں بیٹھا ہوا ہے تو پاک پتن میں تو ٹیکس نہیں دے گا نا یار, نہیں. تو یہ ان کا کیا ہونا چاہیے؟ تو میں آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اسپیسیفکلی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایکسیپشن نہیں دی جا سکتی تھی؟ بالکل دی جا سکتی ہے. انفیکٹ یہی کام آلریڈی کیا ہوا ہے. جب یہ پوری ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ شروع ہوئی تھی پاکستان میں, تو سب سے پہلے یہی والی آبجیکشن جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اوورسیز پاکستانی سے سننے میں آئی ہے, یہی والی آبجیکشن سب سے پہلے آئی تھی اے جے کے سے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایف پی آر کے ساتھ اپنا ریٹرن نہیں فائل کرتے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک الگ ٹیکس ایجنٹ. بالکل. گلگت بلتستان کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی ایف پی آر کے ساتھ ریٹرن نہیں فائل کرتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے یہاں سے سب سے پہلے ہمیں سننے میں آیا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اب مسئلہ ہو گیا کہ بھئی ہم تو ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے, ہم لوگ اپنا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ لائے نہیں سکتے کسی سے. وہ تو مطلب طریقہ ہی نہیں ہے. ایک میکنزم بنائی گئی تھی ان کو انکلوڈ کر, بنائی گئی اور اب وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے اس طرح سے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی آرام سے بنائی جا سکتی ہے ایک میکنزم جس کے تحت وہ اسٹیبلش کر لے کہ میں نان ریزیڈنٹ ہوں. ایسا نہیں کیا گیا اب تک. یہ ایکسکیوز یوز کی جا رہی ہے, یہ ایکسکیوز یوز کی جا رہی ہے. آج جب یہ اناؤنس ہو نا, پوری دوپہر فون سے میں نے ڈیٹا منگوایا ہے تمام آٹو انڈسٹری سے. میں نے ان سے منگوا کے یہ پوچھا, ان سے ہم نے یہ پوچھا ہے بیسکلی, میں نے میری ٹیم نے یہ سوال ہم نے پوچھا ان سے کہ جولائی اور اگست میں جب یہ بین ان افیکٹ گیا ہے آپ کی بکنگز جو ہیں اور نیو کارز کتنی امپیکٹ ہوئی ہے. اور انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا ہے انڈیویجول گاڑیوں کے مطابق. ویگو ریوو جو زیادہ تر نان فائلرز ہی خریدتے ہیں, آپ دیکھ لیں جب بھی آپ کوئی ویگو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اندر آپ کو نان فائلر ہی نظر آئے گا. ان کی 50% بکنگز ڈراپ ہوئی ہیں. 50%. ٹھیک ہے سر. اور اس کے علاوہ پھر ایک ایک کر کے تمام گاڑیوں کی جو رینج ہے وہ 20% سے لے کے 50% کے درمیان سب کی مطلب جولائی اگست میں. تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو قدم لیا گیا ہے یہ کیوں لیا گیا ہے. یہ ایک بریک لے اور بریک کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں تو اسی ٹیکس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. آج ہم ذرا ہٹ کے پر منی بجٹ کھیل رہے ہیں. خرم, بریک سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھا تھا کہ آٹو پر جو ایگزیمپشن لگائی ہے نان فائلرز کے لیے, ٹھیک ہے, اس پر تو بات ہو گئی. زمین کی خرید و فروخت پر بھی جو پابندی لگی تھی وہ بھی ہٹائی گئی ہے. تو آٹو والے خوش اور نور بٹ اسٹیٹ ایجنٹ تو مطلب ابھی فائلیں آسمان میں پھینک رہا ہوگا نا, لڈی پا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ اقدامات لیے تھے پچھلی حکومت نے ٹیکس فائلرز اور نان ٹیکس فائلرز پر جو تھوڑا سا دائرہ تنگ کیا تھا, تو سوچ ہماری یہ تھی اور بہت لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے. نیکسٹ سٹیپ میں, اور بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلی پھر بینک اکاؤنٹ پر پابندی لگے گی. مطلب کہ آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ کو فائلر بننا ہی ہے تاکہ آپ آن ریکارڈ ہو, تاکہ آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹ ہو. رائٹ. جتنی بھی اب ہم آگے باتیں کریں گے, انڈائریکٹ ٹیکس لگ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ڈیوٹیز وغیرہ وغیرہ, آپ کا جو معاشی بحران ہے, میری ناقص رائے میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے حل ہونے والا. جی ہاں, جب تک آپ اپنی ٹیکس نیٹ کو وائڈن نہیں کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جی ہم ٹیکس نیٹ کو کریں گے, سبھی بات کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم ٹیکس نیٹ کو شرنک کریں گے, ظاہر ہے. رائٹ. Isn't this a step in the opposite direction? I think so. تو کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ مطلب طاقتور لابیاں آ گئیں اور آپ ان لوگوں نے جو آپ کو آرگیومنٹ دی آپ نے کہا کہ جی بالکل. دیکھیے اب یہاں پہ ایگزیکٹلی ہوا کیا اس کی تو اب ہم لوگ معلومات لگائیں گے جب یہ لوگ واپس آئیں گے. آج تو فائنانس ایکٹ اناؤنس کر کے پریس کانفرنس دینے کے بعد نکل گئے لوگ سعودی عرب کے لیے, ٹھیک ہے, فلائٹ لے کے. لیکن اب ایگزیکٹلی اس نقطے پہ آگے معلومات لگانی ہے جب یہ واپس آئیں گے, کیونکہ کچھ اب انڈیکیشنز جو سامنے آ رہی ہیں
وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت جلدی کیو ان کر جاتی ہے اسپیشل انٹرسٹ کے سامنے. ابھی 2-3 جو ان کے آمنے سامنے آئے ہیں, آصف میاں کا نام یاد آتا ہے بہرحال, لیکن اب وہی چیز اکنامک اسفیئر میں بھی نظر آنی شروع ہو رہی ہے کہ یہاں تو بھرے ہوئے آپ کے ہر قسم کے پاورفل ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں, کارٹیلز اور بروکرز ہیں. یہاں پہ تو بہت بڑی مطلب وہ تو کیا کہتے ہیں, نہیں وہ تو شارک کو کھا جائے یار. بالکل. ہاں, اور وہ ظاہر ہے یہ تو میگلوڈون ہے. وہ تحریک انصاف کے ووٹرز بھی تھے اور وہ سارا اس طرح کے انہوں نے تو ووٹر ہو بھی یا نہ ہو بس نہیں, پاور از پاور, لیکن کیونکہ انہوں نے وہ کیا ہے اس سارے اس میں انویسٹ بھی کیا ہے, تو وہ اسی چیز کو لے کر کے لاگ کر کے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں جو خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے. اس لیے اس وجہ سے تھوڑا سا ان کی جو اب اسٹیبلائزیشن کی پالیسی ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ہرٹ ہوئے گی. یہ فائلر اور نان فائلر کی جو ڈسٹنکشن پہلے ایک پیدا کی تھی اور اب جا کے ایک مومنٹم اس کے پیچھے بنا تھا کہ ایک اویئرنیس سی پھیل رہی تھی, اب پھیلنی لگ گئی ہے لوگوں میں کہ ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس فائل کرنا. ٹھیک ہے, ایک آپ نے وہ کلچر بنانا ہے پورا کہ ہر سال یہ ڈیٹ آتی ہے, اس ڈیٹ پہ آپ اپنا ٹیکس فائلنگ کے لیے جاتے ہیں, اکاؤنٹنٹ لینا پڑتا ہے, جو بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ سمپلیفائی کرتے ہیں پروسیجرز کو. اور اس طرح ظاہر ہے انکمز بھی آپ کو پتہ لگتی ہیں نا. پاکستان کا ریٹ کیا ہے فائلنگ کا ان پرسنٹیج؟ کوئی آئیڈیا ہے نہیں ہے تو فائلنگ کا پرسنٹیج میں کوئی 15 کے قریب پہنچا ہے. 15 کے قریب, جسٹ نہیں, دیٹس دی ریونیو, نہیں سوری, دیٹس دی ریونیو ٹو جی ڈی پی. ایگزیکٹ فگر ہمیں نہیں پتا, لیکن کم نہیں ہے سر. انڈیا کی جو پالیسی ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں ان کا فائلنگ ریٹ 71% تک پہنچ گیا ہے. سمپل ہے, یہاں سے شو سے نکلتے ہوئے نا نیوز روم میں جاؤ اور کہو کہ کتنے لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں, اپنے ہاتھ اٹھاؤ, میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ 10% سے کم ہے. ٹھیک ہے, اچھا موونگ آن. ٹھیک ہے, تو ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اچھا کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو آئی تھنک ایک طرح سے پازیٹیو ہیں کہ حالانکہ بدقسمتی سے میں چین اسموکر ہوں, سگریٹس کے اوپر ٹیکس بڑی ہے, بہت اچھی بات, دیٹس اے گڈ تھنگ, دیٹس اے گڈ تھنگ. ہو سکتا ہے کہ میں شاید مطلب کنجوسی میں ہی کم کر دوں, کوئی کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک بات ہے جس پر کافی تنقید کی گئی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ بجٹ کو ریڈیوس کیا گیا ہے بائی 25%. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ فائنینشیل ایئر 18 میں 661 بلین روپیز خرچے گئے تھے, حالانکہ ٹوٹل ایلوکیشن زیادہ تھی. تو یہ جو 1000 بلین تھی, جی یہ تو 725 بلین کا ٹارگٹ لگایا ہوا ہے, اس لحاظ سے یہ پھر بھی تھوڑا بہت ریئلسٹک ہے. 350 بلین ہم نے کم کیا ہے, وچ از مور اور لیس جو آپ کا. لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ اس بات کو کلیریفائی کرنا تھوڑا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ جو لگایا جاتا ہے اس میں کمی کی گئی ہے, ٹارگٹ میں کمی کی گئی ہے. ٹارگٹ پھر بھی پچھلے سال کی ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے. یہ چیز میں کلیئر کروں. مجھے خطرناک لگی ہے, اور وہ ظاہر مجھے کیا وہ فائنانس منسٹر نے خود کہا ہے کہ بہت خطرے کی بات ہے کہ آپ کی جو ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب ان کے مطابق 6 سے 7 ہفتے کے رہ گئے ہیں امپورٹ بل کے, اور تیزی سے گر رہے ہیں. مجھے یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری فکسنگ سارٹ آف کر رہے ہیں یا ٹیکس بڑھا رہے ہیں یا اس کا ایونچوئل یہ ہوگا کہ دے ول ایونچولی گو ٹو IMF, کیونکہ اگر آپ نے کوئی کہیں بریک لگانی ہے, ذرا سی بھی اسٹیبلٹی لانی ہے, تو آپ یہ کر کے اینڈ دین یو کین گو ٹو IMF سیئنگ کہ جی ہم یہ ریفارمز کر رہے ہیں. تو IMF والا چیپٹر ابھی تک ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. رول آؤٹ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. انفیکٹ ابھی آئی ایم ویری کیئرفل, کیونکہ مارکیٹ میں تو سب لوگ ایک کے بعد ایک رپورٹس آ رہی ہیں کہ انیویٹیبل ہے, اب تو جانا ہی پڑے گا, اب تو آ ہی گیا IMF. لیکن وی شوڈ ناٹ رول آؤٹ کہ لاسٹ منٹ پہ کوئی ہم لوگ ایسی اناؤنسمنٹ آ جائے گی. سر ابھی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, ابھی ایک سعودی عرب گئے ہیں, آرمی چیف چائنا گئے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ وہاں دو ڈائریکشن سے ایک دم سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آ جائے. سم تھنگ اسٹرینج کین اسٹل ہیپن. اچھا چلے, ہمیں وہ دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہیے. دیکھیے دروازے تو بہت بند کرنے ہی نہیں چاہیے. اگر دروازہ بند ہے تو کم از کم کھڑکی کھلی رہنی چاہیے تاکہ تھوڑی سی ہوا آ جائے. آپ لوگ پتا نہیں بہت پیسمسٹک ہے اس چیز کے بارے میں. میں نے جتنے مارکیٹ والوں سے بولا ہے وہ تو یار مطلب پارٹی ٹائم میں آئے ہوئے ہیں. کون سی مارکیٹ؟ فائنینشیل مارکیٹ یار, موسٹلی لائک سیکٹر اینڈ آلسو فائنینشیل اینالسٹ. اب یہ اور جو اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں وہ 700 پوائنٹ اوپر لے لیں, انہیں ٹائم چیک ہے, اگر لینی ہے تو لے لو یار. تو میں کب سے کوشش کر رہا تھا ایک بریک لے لیں اور اس کے بعد ہم بحث جاری رکھیں.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں منی بجٹ کے اوپر، اور تھوڑا سیاسی جماعتوں کا ریئیکشن بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو میں آپ کو مجھے بڑا ہو گیا ہے، ہم نے وہاں کے مطلب عوام کا گلا گھونٹ لیا. اچھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ مفتاح اسماعیل کیونکہ انہوں نے آخری بجٹ پیش کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بجٹ میں سرپلس بجٹ دکھائے تھے پروونسز کے، سب نے ہمیں کہا، لیکن انہوں نے کیونکہ الیکشن ایئر تھا تو سب نے ہاتھ کھول کے مطلب یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، تو دے آر سیئنگ کہ وہ پروونسز کی اسپینڈنگ جو ہے وہ اس سال وہ نہیں ہوگی جو الیکشن ایئر میں ہوتی ہے، تو وہ اگلے الیکشن، تو اس لیے ہمارے پاس یہ جو 350 بلین کا جو انہوں نے کٹ کیا ہے تو اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور پھر کراچی کے لیے ظاہر ہے جو 50 ارب کا فنڈ وہ کیا ہے، تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں پتا ہے وہ گرین بسز پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ جہاں پھنسی ہوئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ تو پیپلز پارٹی نے بسیں خرید کے دینی ہیں، تو اب وہ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. ابھی تو صرف گرین مجھے تمہاری شرٹ ہی نظر آ رہی ہے. بالکل یہی ہے، صحیح بات ہے، یہی بس پہ کسی پہ چڑھا دیتا ہوں، ایسے ہی کرنا ہوگا، یہی کرتا ہوں. اچھا، تو گوئنگ فارورڈ ابھی آپ یہ دیکھ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ایک بجٹ ہے، ابھی گیس پرائسز میں بھی اضافہ ہوا ہے، ڈومیسٹک کسٹمرز کے لیے تو 143% تک اضافہ کیا گیا ہے، لیکن لوور سلیب میں 5% سے لے کے 25% تک، اور اس کے بعد جو ہے یعنی 400 M3 جو ہے ہاں جو بھی وہ اس کے بعد سے جتنا بھی ہوگا وہ 143%. اچھا، انڈسٹریز کے لیے بڑھایا ہے، انڈسٹریز کے لیے بڑھایا ہے، کوئی 57% ہے، جس سے ظاہر ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی اوپر جائے گی. خرم جسٹ ٹولڈ اس کہ وہی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے نہیں بڑھایا گیا. اچھا، اوکے، تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے بڑھایا ہے، ہاں جو انڈسٹری آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سرو کرتی ہے ان کے لیے بڑھا ہے ٹیرف، لیکن اس سے مجھے بتائیے کہ اب مہنگائی کہاں جائے گی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے ابھی 5.8 پہ چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 7.5 یا ہو سکتا ہے 8 تک پہنچ جائے، 8 تک جائے گی، تو پرائسز بڑھیں گی. جب پرائسز بڑھیں گی تو انیز ہوگا ظاہر ہے لوگوں کے اندر، اور وہ باتیں شروع ہو جائیں گی کہ یار بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ جناب یہ سستی کریں گے، اور پھر اپوزیشن یہ پبلک ایگزیکٹلی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں اتنی ابھی تک وہ اسٹرانگ ول نہیں ہے کہ وہ کیو ان کر جاتے ہیں پریشر کو، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب اگر پبلک پریشر آئے گا اور اگر خدا نہ کرے آئل کی پرائسز بھی ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے اس جو ابھی کیا ہے منی آگے والے بجٹ تو چھوڑ دیں، اس منی بجٹ کے اوپر بھی سسٹین کرنا ان کے لیے پاسبل رہے گا؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا کہ نون کی حکومت نے بھی کیو ان کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کیو ان کیا، اور کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے آپ کے عوام. اگر آنے والے دنوں میں جو پریشرز برداشت کرنے پڑیں گے ابھی اس گورنمنٹ کو، ابھی تو کچھ نہیں، یہ تو اس کی میں ٹریلر کہا تھا نا، یہ تو ہاں ٹریلر ہی سمجھ لیں آپ، ٹریلر بھی نہیں ہے، مطلب ٹیزر ٹریلر جو ہوتا ہے 5 ٹریلر اتنا خطرناک ہے تو یار مطلب ابھی تو بہت ہی ایک یہ مائلڈ سا ایک سٹیپ لیا ہے، اسی کی وجہ سے بڑی انجیکشن لگانے سے پہلے سوائب ابھی انہوں نے ابھی آپ ویٹ کریں جب ان سٹیپس کا امپیکٹ لوگوں کی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہوگا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جب مہنگائی آئے گی اور لوگ اپنی زندگی میں جب محسوس کرنا شروع کریں گے نا لوگ، اصلی پریشر تب ان کا محسوس کریں گے. اس لیے ابھی ایز اے جرنلسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ڈیسیشن میکنگ کے اوپر نظر رکھنی بہت کی ہے، ان کی ٹیم ورک کتنا اسٹرانگ ہے، بیکاز اس موقع میں پوری ٹیم ہیز ٹو پل ٹوگیدر اینڈ ہاؤ دے ورک ٹوگیدر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور فی الحال جو ڈیسیشن میکنگ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ مجھے کوئی سینٹر نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، ہر ڈفرنٹ فرنٹ پہ ڈفرنٹ مختلف کام ہو رہے ہیں. اب یہ کس طریقے سے امیلگمیٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے دے آل پل ٹوگیدر اور ایک کوئی سینٹر بنے اور ایک ٹیم اس میں سے نکلے جو ایک ڈائریکشن اپنائے اور اس ڈائریکشن پہ ساتھ ساتھ چلے، ورنہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہاتھوں میں ادھر سے ادھر نہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ بھی. اور دیکھیں بالکل آپ نے جو بات کی نا کہ سینٹر نہیں نظر آ رہا، مجھے تو ڈے ون سے مکسڈ میسیجنگ نظر آ رہی ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ بڑی سلی قسم کی مکس میسیجنگ. ٹھیک ہے، آتم یہاں کیس دیکھا، فواد چودھری کچھ کہتا ہے، پارٹی کے باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کوئی یونٹی نہیں ہے کہ ایک بندے نے بات کرنی ہے. اچھا، یہ بائی دا وے ہر پاکستانی پولیٹیکل پارٹی میں یہ بیماری کسی حد تک رہی تھی، ایکسپٹ فار آف کورس بڑے بھائی کی MQM، کیونکہ اس میں اگر آپ کچھ بڑے بھائی کی مرضی کے خلاف بولتے تو پھر تمہاری بولی بھی تیار ہے باس. سینٹر ہی تھا، وہ سینٹر ہی تھا، اس کے کوئی سیارے نہیں تھے، صرف ایک سورج تھا. لیکن
اگین اب جیسے فار ایگزامپل مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جب پین آئے گا اور پین آئے گا اور ابھی تو صرف ایک منی بجٹ ہے, ابھی تو بہت آئیں گے اور پین آنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جی ایک دم سے بھائی ڈالر ہی ڈالر بھر جائیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. پین ول کم. کیا وہ سسٹین کر سکیں گے؟ جو ہم نے ابھی ماضی میں دیکھا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ شاید نہیں سسٹین کر سکیں گے, اور اگر وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے تو وہ کیا منجن بیچیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم بھائی تینوں مل کر ایک ٹرک کی بتیوں کی دکان کھولنے پاکستان مذاق کے علاوہ, آپ سیریس ہنسے مت یار, میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں یہاں پہ یار. اچھا چلیں, ہم اوور نائٹ ارب پتی بن جائیں گے, کیونکہ جب آپ کی پالیسی سٹیپس پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتے یا فیل ہوتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ آکشن ہم نے کرا دیا, یہ دیکھیں جی پروٹوکول نہیں ہے, یہ دیکھیں جی ہم تو اکانومی میں ہی ٹریول کرتے ہیں. اب اگین یار سوری میں تھوڑا سا پٹری سے اتر رہا ہوں, ابھی عمران خان صاحب گئے ہیں سعودی عرب, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ جب واپس آئے تو کارگو ہولڈ میں ڈالر ہی ڈالر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا وائر ٹرانسفر ہو جائے, چیک لے کے آئے یا جو بھی اور جو اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس کی بدلے میں ہمارے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا. اور یہ تو ٹائٹ روپ تو ہم پچھلے میرے خیال 8 سالوں سے ہی چل رہے ہیں, جب سے شام کا مسئلہ شروع ہوا ہے, رائٹ, ایران اور سعودی کے بیچ میں. لیکن یہ اب مسئلہ کس چیز کا بنا ہے؟ اگر تو آپ ساری رپورٹنگ دیکھیں کس کی کیجیے, یہ دیکھیں یہ کون سی آسٹیرٹی. آپ تو آفیشیل پلین میں گئے ہیں. اچھا یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا تھا, فواد چودھری 14 اگست کو پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر ول ناٹ یوز ہز پلین فار انٹرنیشنل ٹریول. ٹھیک ہے, اب پرائم منسٹر جب انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے کسی ذاتی مسئلے سے جا رہا ہے, اپنے دوستوں سے ملنے. اگر آپ جا رہے ہیں آفیشیل اسٹیٹ وزٹ پر تو کون آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یار آپ اکانومی میں جا کے اپنے بیگ سے خود اٹھائیں؟ یو نو اٹ از فائن ٹو ٹیک اسپیشل پلین, آپ کا حق ہے, آپ کو جانا بھی چاہیے, تھوڑی سی طوریں بھی تو ہوتی ہے نا کہ جی میں اپنے اسپیشل پلین میں آؤں یا وٹ ایور. ایشو بنایا کس نے؟ آپ نے خود, اور آپ کے ہی گلے پڑ گیا ہے. زلفی بخاری کا بھی وہی کیس ہے نا یار. ہاں, تو یہ مجھے جو ڈر لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت کامیاب ہو, میں چاہتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کامیاب ہوں, لیکن اگر نہیں ہوں گی نا یار تو الزام کس پر آئے گا؟ تم پر. ارے الزام آپ پر آئے گا یار, آپ ہی ہیں جو تھے. ہاں یہ تم نے لفافے اور پھر کوئی نئی نہ کہیں ہر دن کوئی نئی ڈسٹریکشن ہوگی, اینڈ دیٹ وریز. اچھا تھوڑا سا ریفارمز پہ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ آئی ایم ایف کا پیکج بھی اگر ہم لے لیں تو بہتری نہیں آ سکتی جب تک ہم جو ہے ہماری انڈسٹری مضبوط نہیں ہوگی, جب تک ہم جابز کریٹ نہیں کریں گے. لاجیکل ہے. اور انہوں نے کہا زراعت ہماری جو ہے نا اب ریڑھ کی ہڈی ہے, ہے, اور ظاہر ہے وہ زراعت پہلے تو کبھی کسی نے ہوگا, زراعت بڑھے گی تو برآمدات بڑھے گی, اور ظاہر ہے وہ تو یہ ریفارمز, یہ تو فائر فائٹنگ سٹیپس ہیں نا. منی بجٹ تو فائر فائٹنگ ہے کہ اچھا کہیں تھوڑا سا وہاں گیپ ہے اس کو فل کرتے ہیں, ادھر سے یہ کرتے ہیں, یوں وہ. تو اوور آل ریفارمز کی طرف, کیونکہ آپ بہت زیادہ اس پہ لکھتے بھی ہیں, آپ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے, تو وہ ریفارمز ایجنڈا ہر حکومت کا میرے خیال میں 5 سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دراز میں رہ جاتا ہے اور وہ فائر فائٹنگ کرتے ہی گزرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جن ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں کیا وہ ہو پائے گا؟ وہ تبھی ہو پائے گا جب اس گورنمنٹ میں ایک سینٹر جب نظر آنا شروع ہوگا, ایک لیڈرشپ کا سینٹر, ایک کمٹمنٹ نظر آنی شروع ہوگی, ایک شیئرڈ ریئلائزیشن ان کے اکراس دا بورڈ کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے جس کے اراؤنڈ سب کانگریگیٹ کر گئے ہیں, جو ایک ہی ایجنڈا آپ کو مختلف. ابھی تو ان کے فائنانس منسٹر ایک بات کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلائزیشن, ٹیکس, ان چیزوں کی, اور وزیر اعظم بات کر رہے ہیں ڈیم فنڈ اور ڈونیشنز اور لوٹیڈ ویلتھ اور چندہ اور لوٹیڈ ویلتھ اور ان چیزوں کی. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی دین وی کین سے کہ اب یہ گورنمنٹ پل ٹوگیدر کر رہی ہے, ایک ڈائریکشن نکل رہی ہے. اب آج جیسے فائنانس ایکٹ ہوا ہے اناؤنس, اس میں اب یہ بھی ایک پلان کی طرف پل ٹوگیدر نہیں کر رہا ہے, ایک بجٹ ٹارگٹ صرف وہ کر رہے ہیں, پورا کر رہے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں جیسے
ٹیکسز آپ انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکیومنٹیشن میجرز کو آپ ریورس کر رہے ہیں. تو یہی اسی کے اندر پشز اینڈ پلز جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں کھینچ رہے ہیں آپ کو. جب یہ چیزیں یونیفائڈ ایک ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جائیں گی تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کیا یہ لوگ ابھی کر سکتے ہیں؟ جس اسٹیٹ آف افیئرز ابھی میں یہ لوگ ہیں اس میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو, بیکاز جب وہ کوشش کریں گے اس میں موو کرنے کے لیے جو ریئیکشن وہاں سے آئے گا ان سے برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک پرائیویٹائزیشن یونین جب وہاں پہ موبلائز کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے, تیری زلف کے پرائیویٹائز ہونے تک. لیکن اف دے ڈو پل ٹوگیدر تو دین یس مینی تھنگز آر پاسبل. ہاں, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ ریفارمز پروسیس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ ممکن ہو پائیں گے. ویلکم بیک. ہم فائنلی بات کریں گے کہ ریفارمز ان کی بات ہو رہی تھی جیسے خرم ذکر کر رہے تھے ابھی. تو ایک تو ٹیکس ریفارمز ہیں, مطلب آج انہوں نے یہ بہرحال ضرور کہا کہ جب صحافیوں نے بہت پوچھا کہ جی جو ٹیکس چور ہیں ان کا آپ کیا کریں گے, اور ایف بی آر کا سب سے بڑا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم آ کر کے 1000 ارب جو ہے, اور یہ بہت بڑا ایشو, ہاں بہت بڑا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آئے ہوئے ابھی 3.5 ہفتے ہی ہوئے ہیں لیکن ہم نے چوروں سے ٹیکس وصولی کر کے 92 ارب روپے کی رقم خزانے میں جمع کرا دی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کن ٹیکس چوروں کی بات کر رہے ہیں. اس پر کلیئرٹی چاہیے. ہاں, بالکل, کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے, بڑی بات ہے کہ 92 بلین اگر آپ نے اس طرح جمع کر لیے ہیں. لیکن وہی بات کہ اس کا ریکارڈ, کیونکہ ایک چیز کوئی ڈاکیومنٹڈ چیز دی نہیں گئی جس کی ایکسپلینیشن ہو. نارملی ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ پیش نہیں ہوا. نو ڈاکیومنٹ, وہ فائنانس ایکٹ ہے. ہاں, لیکن بجٹ اینڈ بریف جیسے ہوتا ہے جہاں پہ نمبرز آتے ہیں, فائنانس ایکٹ تو لیجسلیٹو چینجز ہیں. جی جو وہ ہمارے سامنے کوئی ہینڈ آؤٹ بھی نہیں دیا. نہیں, وہ پریس کانفرنس ضرور کی اس کے بعد جا کر کے اسد عمر نے, لیکن مور اور لیس رپورٹرز نے کہا, انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا. نیشنل اسمبلی میں تو کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کہی اس پہ. اب دیکھنا یہ بھی ہے, خیر ان کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا یہ ایکٹ پاس کروانا, ظاہر ہے ان کی میجورٹی ہے, وہ تو سمپل فائنانس بل تو ہو جاتا ہے. لیکن اپوزیشن کتنا ایک اچھلے گی, اور اگر کل اگر میاں صاحب اور مریم اگر کوئی چانس ہے ان کے باہر آنے کا, اگر وہ گئے تو اپوزیشن ایک ری انرجائز بھی ہو. ٹرک کی بتی ہے نا, یہ سپر ٹرک کی بتی ہے, کیونکہ یہ ہر دفعہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی بس یہ 4 چیزیں ہم پرائیویٹائز کریں گے, پھر یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ نکلیں گی نا. کوئی ایسی آپ کو نظر آتی ہے فوری طور پر پرائیویٹائزیشن کے لیے کوئی ادارہ جو کہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, چھوٹے ادارے تو ہیں لیکن ان سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. ابھی جو پرائیویٹائزیشن میں جو 3 میجر آپ کے ادارے سامنے ابھی آئے ہوئے ہیں وہ ہے پی آئی اے, پی ایس او اور اسٹیل ملز. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ کے تمام پاور سیکٹر, بالکل جتنی آپ کی پاور کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اس میں فیصل آباد اور لاہور الیکٹرک سپلائی کے نام آتے ہیں بعد, لیسکو, کہ ان کی وہ فائنینشیل صورتحال بیسٹ ہے. تو 1 بائی 1 اگر ڈسکس کر لیں, اسٹیل ملز آپ کو لگتا ہے یا اس کے جتنے بیک لاگ ہے, مطلب کہ وہ مطلب 3 کی قیمتوں پہ اگر اسٹیل خریدنا ہے تو پھر شاید کوئی خرید لے. نہیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں یہ مشرف کے دور سے ان کو ڈالا ہوا ہے آن دا لسٹ فار پرائیویٹائزیشن, ان کو ریڈی کیا, اور وہ اس وقت وہ بھی گیا تھا جس کو افتخار چودھری. اگین موونگ بیونڈ پرائیویٹائزیشن, آئی مین آپ باقی پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا چلا ہے ارلی 2000s میں تھوڑی دیر کے لیے. بینکس جب ہوئے ہیں 2005 میں آ کے وہ رک گیا. 2005 سے لے کے آج تک کوئی میجر پرائیویٹائزیشن. دیکھو پرائیویٹائزیشن کا جو ہے وہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے میاں صاحب ہے, میاں صاحب کے پاس بڑا رقبہ تھا. اب میاں صاحب تھوڑے سے کنگال ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 کلے زمین بیچ دو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو 1 ٹائم ایک پیمنٹ ملتی ہے, لیکن اٹ از ناٹ ریونیو جنریشن. ٹھیک ہے, اب ریونیو جنریشن کے لیے میں پھر واپس آؤں گا ٹیکسیشن. آپ نے بات کی مشرف کی نا. اچھا, اب جو عامر ہوتے ہیں ان کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, کہ ان کی کوئی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی ہی نہیں ہے. ہاں, وہ تو مطلب ڈنڈے اور بندوق کی زور سے آئے ہوئے, اور اس کے بعد جو پولیٹیکل وہ ان کو کہتے تم باہر جا کے ڈیفینڈ کرو, تو وہ لیکن وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے نا, آپ ان پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہو. مشرف کے دور میں ہم نے کوئی سگنیفیکنٹ ٹیکس ریفارم نہیں دیکھے.
سگنیفیکنٹ کی بات کر رہا ہوں. اور کافی کتنے سال بیٹھا تھا وہ؟ 8 سال یار, 8 سال. ٹرائی تو بڑا کیا لیکن ہوا نہیں ہوا. مائی پوائنٹ از کہ اگر ایک ڈکٹیٹر نہیں کرا سکا, جو تو کچھ بھی کرا سکتا ہے اگر اس کا موڈ ہو. کل اس نے کہا کہ جی مبشر نام کے ہر ایک بندے کو پھانسی دے دو, سر کہیں گے سر یس سر, رائٹ. وہ نہیں کرا سکا, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کر سکتی ہے. ہاں کر سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو کسی نے کیوں نہیں کیا؟ کسی نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بڑا اچھا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہوا یہ ابھی تک, اور اس کے اوپر ایکچولی بکس لکھی گئی ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, کہ ٹیکس ریفارم اور ٹیکس کا جو ایجنڈا ہے وہ ادھر 1992 سے لے کے آگے چلا ہی نہیں. اور وہ بھی بڑی کہانی ہے کہ 92 میں جی ایس ٹی کا جب ہم لوگ لا لے کے آئے وہ کس طرح سے آیا تھا, وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. بالکل ایک ادھر ایک کیا کہیں گے, کافی پھڈا نہیں تھا نا, پھڈا اوائڈ کرنے کے لیے کس طریقے سے بیک ڈور سے مطلب گھوم کے لایا گیا. زرداری صاحب نے ویٹ لگانے کی کوشش کی تھی, آپ کو کوشش کی تھی, بٹ ہی فگرڈ آؤٹ ویری ارلی کہ نہیں ہوگا, اس کی جگہ واٹ لیجسلیشن پوری کولیپس. یہ جو نواز شریف کو تو کہتے تھے کہ کیونکہ خود بزنس مین ہے تو تاجروں کا وہ کرے گا اور سارا کچھ وہ. یہ جو ریٹیلرز کا ٹیکس ہے, مطلب اگر میں جاہلانہ اپنے حساب سے بات کروں کہ ہر دکاندار سے آپ کہیں کہ جی آپ 500 سے لے کر کے اور 1500 روپے تک ٹیکس دے دیں ایز پر واٹ ایور جو بھی ہے, تو کیا اس طرح اس چیز کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنی کراچی کی مارکیٹس دیکھ لیں نا, بڑی بڑی مارکیٹس دیکھ لیں, ٹھیک ہے, چاہے جوڑیا بازار ہو گیا, موتن داس ہو گیا, آپ کی الیکٹرانکس مارکیٹ ہوگی, جامع کلاتھ, جہاں بیٹھے ہوئے دکان میں 5-5 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے لیکن نو ٹیکس. تو اس کو کیسے سالو کریں؟ اس میں دیکھیں 2-3 ڈفرنٹ چیزیں ہیں دیٹ یو کین سے ایٹ پلے. ایک کاز ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. ان 2-3 چیزوں میں سے مثال کے طور ایک ہے کہ جو بھی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے ویری کوئکلی وہ بیسکلی اپنے سروائیول میں امبرائل ہو جاتی ہے, اور اس سروائیول موڈ میں آپ ایک دفعہ آ جائیں تو پھر ٹیکسیشن جو ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے وہ سب سے پراپرلی ظاہر ہوتا ہے ٹیکسیشن میں, بیکاز وہاں پہ آپ اسٹیٹ جو ہے آپ کے سٹیزن سے اپنے پیسے اس کے پیسے مانگ رہی ہے, اس کے یہاں پر تو کوئی سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو یہاں پر تو ابھی تک اتنے لوگ نہیں وہ اپنی جگہ. میں آج کی بات کر رہا ہوں, یا باس مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میں آج کی بات کر سکتا ہوں نا یار. مطلب اتنے لوگ کبھی ایک پیج پر تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے یار. نہیں ٹرو, لیکن اگر یہ لوگ آج اپوزیشن نام کی نہیں ہے, آج اگر یہ لوگ شروع کریں ٹیکس ریفارم تو ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو انہوں نے 5 سال کا اپنا وہ ایجنڈا بنانا ہوگا, تو آج کنسسٹنٹلی اس کے اوپر چلتے رہے آج سے. لیکن آج تو شروعات نہیں ہوئی نا, آج تو ایک پیچ ورک قسم کی چیز آئی ہے ہمارے سامنے. آپ کی بات یہ ٹیکس اٹھا لو, وہاں کم کر دو, ادھر لگا لو, ڈاکیومنٹیشن میجر واپس لے لو, اس کو مت ناراض کرو. ساری انڈسٹری فائنل کوشچن, آپ کی کافی باتیں ہوتی ہیں اکنامک ایڈوائزر سے بھی اور منسٹر سے بھی, ٹیکس ریفارم ایجنڈے پر ہے؟ ہاں نہیں, بالکل. اوکے, یہ فائٹ ہے, کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتا نا یہاں پہ. میں تو جا رہا ہوں زمین خریدنے کی, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو یہیں ختم کیا جائے کیونکہ لڑائی آگے 5 سال بھی چلے گی. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.